अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राउंड ऑफ न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान मुबशर। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार खित्ते के उन ममालिक में होता है जहां नमूनिया के बाइस बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा है। 2018 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में अमवात की तीसरी बड़ी वजह नमूनिया थी। नमूनिया की पहली अलामात में से आम तौर पर नज़ला या ज़ुकाम होती हैं। इसके बाद उस शख्स को तेज़ बुखार और सर्दी लगती है। मुल्क में मौसम का तब्दील होना और सर्दी के आने के साथ साथ नमूनिया के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि नमूनिया की क्या अलामात होती हैं, उसका बरवक्त इलाज क्या है और किस स्टेज पर जाकर ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान पाशा साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि नमूनिया की अलामात क्या होती हैं और उसके बरवक्त इलाज को कैसे मुमकिन बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। और मुझे इस शो में इनवाइट किया इस जगह पे। बेसिकली नमूनिया की मुख्तलिफ अलामात हैं जिनमें से आपने 2-3 बता दी हैं, मैं मज़ीद बता देता हूँ। जी। और नमूनिया जो है वो आपने बिल्कुल ये भी बात ठीक की कि इस वक्त इन्फेंट्स में ख़ास तौर पर बच्चों में जो है नमूनिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है बिल्कुल और ऐसे। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। और इलामात जो है अगर उसकी बात करें तो सबसे बड़ी इलामत जो है वो ये है कि कफ जो है वो आती है, कफिंग होती है और वो जो खांसी होती है वो ड्राई भी हो सकती है और उसके अलावा वो येलोविश या ग्रीनिश या रेडिश भी हो सकती है। ओके। उसके साथ साथ जो है वो चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है। उसके अलावा जो मसल्स है, मसल्स पेन होता है और बॉडी पेन होता है और उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इन तमाम इलामात में से जो सबसे वाइटल सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं बच्चों में, ज़्यादातर वो यही है कि उनको खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा आती होती है और जिससे उनको चेस्ट पेन महसूस होता है और बहुत ज़्यादा वो रो रहे होते हैं इसी वजह से कि उनको सांस नहीं आ रहा होता। जो पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हम चेक करें तो उसकी इलामा से ये भी पता चल जाता है कि उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही। मुझे ये बताइएगा कि इसके बरवक्त इलाज को कैसे मुमकिन बनाया जाए। इसके इलाज को मुमकिन इस तरह से बनाया जा सकता है कि सबसे पहले जब आपको ये इलामात आपको जब नज़र आएँ, आपको जब ये इलामात का पता चलने लगे तो फ़ौरी तौर पर अपने मुतल्लिका डॉक्टर को जो है वो रुजू करना चाहिए। बहुत से हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हमारे पास पेशेंट आते हैं, अपनी तरफ से तोहमात लगाते हैं, साया हो गया, जिन-जिनात का ये वो सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं मेडिकल लाइफ के अंदर। और उसके अलावा जब तक आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को नहीं बताएँगे ये नमूनिया फैटल होता जाएगा क्योंकि इसकी स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस वजह से बर वक्त इलाज ज़रूरी है और उसके लिए फ्री में जो है वो टेस्ट यहाँ पर सरकारी में आम कोई भी इंसान आराम से आके करवा सकता है। इसके इलाज के लिए डिफरेंट किस्म की जो हैं वो एक्स-रे, चेस्ट एक्स-रे भी करवाया जाता है, सीबीसी टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है। वो मुतल्लिका डॉक्टर जो है वो उसकी सीवियरिटी के हिसाब से देखकर वो उसको रिकमेंड करता है। तो मुझे यही लगता है कि जब आपको आपके बच्चों को या अडल्ट्स में ये महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि बर वक्त इलाज हो सके। सही। अभी जिस तरह हमने अलामात की बात की, सिम्टम्स की बात की, आपने बताया बुखार होता है, चेस्ट में पेन होता है, तो ये जितनी भी अलामात आपने बताई हैं, क्या ये सारी इसमें मौजूद होती हैं या ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि उनके अंदर सारी की सारी इलामात मौजूद नहीं होती। अब यही तो वजह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अकाई डॉक्टर बैठे हुए होते हैं, वो 2-3 चीज़ें बस देखते हैं, वो खाँसी का सिरप खाँसी समझ के दे दिया, ठीक है? और नज़ले का जो है नज़ला समझ के दे दिया, क्लैरिट्रोमाइसिन इस तरह की चीज़ें, एज़िथ्रोमाइसिन दे दी, जिसकी वजह से वो बर वक़्त ट्रीटमेंट एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं होता है जो उसके खिलाफ होना चाहिए। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वो सिर्फ डॉक्टर ही देख सकता है क्योंकि साइंस एंड सिम्पटम्स का नाम ही इसीलिए रखा गया है। सिम्पटम्स वो हैं जो कि एक मरीज बताता है और साइन वो हैं जो कि एक डॉक्टर देखता है मेडिकल रिव्यू में। तो इसके लिए सबसे जो वाइटल मैंने जैसे पहले बताया वो आम और कॉमन जो है वो मोर देन 90% लोगों में, बच्चों में यही है कि कफिंग लाजमी होती है और वो कफिंग में येलोविश, ग्रीनिश या रेडिश, फेलगम जिसे हम आम ज़बान में बलगम कहते हैं,
وہ لازمی موجود ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے تو اس کو آپ نمونیا کنسیڈر کر کے ڈاکٹر کو لازمی رجوع کریں تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نمونیا ہے کیا؟ از اٹ اے وائرس اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کو میڈیکل سائنس میں نمونیا کیا ہے؟ بیسیکلی بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ڈفرنٹ قسم کی چیزوں سے کمپلیکیشن سے ہو سکتا ہے. میننجائٹس سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کووڈ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ رینو وائرس سے بھی ہو سکتا ہے, انفلوئنزا وائرس سے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے. اس بیکٹیریا کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس نیومونائی. اس کو ڈفرنٹ زبان میں بولا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریپٹوکوکس نیومونائی بیکٹیریا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آپ کے سیدھا لنگز میں جا کے جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ ریپلیکیشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ایئر ویز ہیں اور آپ کی جو لنگز کی ایلویولائی ہیں وہ بہت زیادہ نیروڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پس سے فلڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نمونیا کا سردی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر سردی میں یہ نمونیا لوگوں کو ہوتا ہے, بٹ سم ہاؤ ہمیں گرمیوں میں بھی یہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کو. تو اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن ہے سردی کے ساتھ؟ سردی کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن ہے کہ دیکھیں جب انفلوئنزا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کازز ہے نا, ڈفرنٹ کازز, ایک بیماری کے ایک سے زیادہ کازز ہو سکتے ہیں. تو میڈیکلی طور پر ایک اکارڈنگ ٹو نیو ریسرچ آرٹیکل میں آپ کو اگر کوٹ کروں تو 30 سے زیادہ ایسی کازز ہیں جس کی وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے شرح اموات تیسرے نمبر پر آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر تیسری چوتھی بیماری کی جو کمپلیکیشن جس کو ہم سائیڈ افیکٹ کہہ سکتے ہیں وہ یہی آ جاتا ہے. اب جیسے ابھی آپ کو بتایا کووڈ پیشنٹ ہوا, کووڈ سے ریکور ہوا, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ ہفتے کے بعد اس کو جو ہے وہ نیومونیا کاز ہو گیا. اسی طرح سے سرجری کروائی, مسئلہ ہو گیا, کمپلیکیشن میں نیومونیا کاز ہو گیا. انفلوئنزا وائرس جو ہے ون آف دا بیسٹ اور ون آف دا گریٹسٹ جو ہے کازز ہے اس چیز کے لیے, جو بہت زیادہ انفلوئنزا اس کے لیے خاص کرتا ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی وہ یہی ہے کیونکہ جاتے ہی وہ اپنی ریپلیکیشن سٹارٹ کرتا ہے, میوکس جو ہے وہ بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے, فیلگم ہوتا ہے جو کہ آپ کی ایلویولائی کو بہت زیادہ جا کے بند کر دیتا ہے, سٹاپ کر دیتا ہے, اور پھر یہاں سے یہ بیکٹیریا کو انوائرمنٹ ملتا ہے اور پھر یہاں سے یہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کی سٹیجز بھی ہم نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہم سٹیجز کے اوپر آتے ہیں. بتائیے گا کتنی سٹیجز ہیں اور کون سے سٹیج پر جا کر یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے میڈیکلی طور پر مختلف سٹیجز بتائے جاتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ اکیوٹ اور کرونک دیکھا جاتا ہے, مائلڈ, ماڈریٹڈ, سیویئر کے نام سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں بیسیکلی, وہ بھی آپ کو میں بتا دوں. وہ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کنجیشن سٹیج ہوتی ہے, سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ہوتی ہے ریڈ ہیپاٹائزیشن, پھر اس کے بعد گرے ہیپاٹائزیشن, اور جو فورتھ ہوتی ہے وہ ریزولوشن ہوتی ہے. اور فرسٹ میں تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جو کنجیشن سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر ود ان 24 آور انفیکشن ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ کے وائٹ بلڈ سیلز جو کہ ہمارے قوت مدافعت کہہ سکتے ہیں آپ, وہ امیون سسٹم کے لڑ رہی ہوتی ہیں. جبکہ ریڈ ہیپاٹائزیشن میں ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز اور میوکس اور جو پس جس کو ہم فیلگم یا بلگم کہتے ہیں وہ جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی بریدنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو سانس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. گرے ہیپاٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لنگ ہے وہ گرے کلر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی آپ کا مائلڈ ٹو سیویئر ہوتا ہے. اگر 2 سے 2.5 ہفتے کے اندر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو یہ سیویئر ہونا شروع ہو جاتا ہے ماڈریٹڈ سے 3 ہفتے کے بعد. 3 ہفتے کے بعد جو ہے یہ گرے ہیپاٹائزیشن میں آتا ہے, اور پھر 4 سے 6 ہفتے کے بعد جا کے یہ ریزولوشن سٹیج میں آتا ہے جو کہ نام سے ہے ریکوری سٹیج ہے. صحیح. یہ جو آپ نے لاسٹ سٹیج بتایا, کیا یہاں یہ سٹیج بھی کیوریبل ہے؟ جی یہ سٹیج بھی اب کیوریبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب بہت اچھی میڈیسنز آ چکی ہیں, 3rd 4th جنریشن کی میڈیسنز آ چکی ہیں, ڈاکٹرز بہت اچھے آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو جدید ریسرچ ہے وہ بہت اچھی آ چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنی اچھی میڈیسنز نہیں ہوتی تھی, ریسرچ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بچے بہت تیزی سے شرح اموات جو ہے بہت تیزی سے وہ زیادہ ہوتی تھی اور بچے مر جاتے تھے. یہ بھی کیوریبل ہے اگر آپ ان کو بر وقت
دکھا دیا جائے, ان کو بر وقت کروا دیا جائے ایڈمٹ, اور لوگوں کو آگاہی ہو تو ہی جا کے یہ ہو سکتا ہے. کیوریبل ہے, لیکن اس میں بھی اکارڈنگ ٹو ریسرچ میں اگر آپ بتا دوں کہ 30 to 40% چانسز ہوتے ہیں کیوریبل کے, اور باقی 60 to 65% یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جو ہے گرے ہیپاٹائزیشن میں بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز کو پہنچتے بہت دیر ہو چکی ہے. صحیح. عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ڈبل نمونیا ہو گیا ہے, بچے کو ڈبل نمونیا ہو گیا ہے. یہ کون سی سٹیج ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. یہ بیسیکلی وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو پیلگم کے ساتھ ساتھ بلگم کے ساتھ ساتھ اور کمپلیکیشنز بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کو آپ کا جو جی آئی ٹی ٹریک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو لنگ ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے کیا ہیں کہ جی ان کو جو بیسیکلی ہے یہ مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. جس طرح ٹی بی ہے, وہ ڈبل ٹی بی, جی ٹی بی کس میں ہو گیا, وہ جی اس میں آپ کے جو انٹسٹائن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ساتھ اسٹمک کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہو گیا. تو یہ بیسیکلی بیماری اس طرح کی ہے کہ جب ایک زیادہ ضرورت سے یہ اسپریڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عام زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈبل نمونیا ہو گیا, کیونکہ اس کے اندر ڈبل بیکٹیریاز جو ہیں وہ دیکھنے پہ مل سکتے ہیں, جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹی بی کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم ایک ٹیسٹ بھی لکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپوٹم اے ایف بی یا جین ایکسپرٹ ٹیسٹ. تو یہ ٹیسٹ کلیئر کروا کے ہی پتہ چلتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا بر وقت علاج کروانا ضروری ہے, اور وہ نہیں کروایا جاتا انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے اموات یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جس طرح آپ نے بتایا بہت ضروری ہے اس کا علاج وغیرہ کروانا. تو میرا آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ لوگوں میں اس بیماری کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ آپ کو بہت اچھا سوال ہے. میں اس حوالے سے ریکمنڈ یہ کروں گا گورنمنٹ کو. ویسے گورنمنٹ کے اچھے کیمپینز چل رہی ہیں, جیسے ابھی ہیپاٹائٹس بی سی کی اسکریننگ بالکل فری ہو رہی ہے, ڈائلائسس بہت زیادہ فری ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آگاہی میں کہیں نہ کہیں ہم جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پراپرلی ٹیمیں نہیں پہنچ پاتی ان جگہ پر جہاں پر فرسٹ اور سیکنڈری اور پرائمری جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. فرض کریں ایک دیہی علاقہ ہے, اب وہاں سے, کیونکہ میں دیہی علاقے کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں, میرا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے بتا رہا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو بس یہ پتا ہوتا ہے کہ کھانسی آ گئی تو وہ بچہ چلو جی 2 دن میں اس کو لسی پلا دو, اس کو کچا دودھ پلا دو, یہ پلا دو. حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں بہت زیادہ فیٹل ہوتی ہیں, یہ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے اس سچویشن کے اندر. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیمیں بنائیں, ڈاکٹرز کی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی, نرسز وغیرہ, سارا کے سارا اس میں اسٹاف جو ہے عملہ شامل ہو. 1 دن کی, 2 دن کی, 3 دن کی ٹریننگز ہو, کیمپس ہوں, اور ڈفرینٹ قسم کے چارٹ سے ڈفرینٹ قسم کے کیمپ لگا کر 1-2 گھنٹے کا سیشن دے کر ان کو بتایا جائے کہ بیسکلی یہ بیماری کیا ہے, اور لوکل لینگویج میں بتایا جائے. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہی علاقوں میں آپ جب جاتے ہیں تو میڈیکل زبان ایک اور زبان ہوتی ہے, انگلش زبان اور زبان ہوتی ہے, وہ جو لوکل زبان ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سرائکی میں بتائیں, ہمیں پنجابی میں بتائیں. آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے. تو وہ بہت زیادہ ان پڑھ ہوتے ہیں, تو ان کو ان لینگویج میں سکھائیں گے تو بہت جلدی وہ پک اپ کریں گے ان چیزوں کو. جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو رزلٹ بھی ملے گا, اور میں نے اپنی آرگنائزیشن کے تھرو یہ کروایا تھا, مجھے اس کا رزلٹ بھی ملا. تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اس طرح کی آگاہی مہم جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ایمبولینسز اور ڈفرینٹ قسم کے آٹو موبائلز جو ہیں وہ لے کے جانی چاہیے, اسکریننگ ٹیسٹ بر وقت وہاں پہ کروانے چاہیے. اس سے بہت زیادہ ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے اور انفلوئنس ہوتا ہے اس کا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کافی فروٹفل ڈسکشن ثابت ہوئی آج کی. ہم نے نمونیا کے کازز کے بارے میں بات کیا, سمٹمز اینڈ سائنس کے بارے میں بات کیا, ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کی, اور آخر میں ہم نے اویئرنیس کے بارے میں بات کی. اور اس میں ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کین آلسو پلے اے ویری وائٹل رول ان اویئرنیس. سو ASFE ورلڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم ایک اپنی چھوٹی سی کاوش پیش کر رہے ہیں نمونیا کی اویئرنیس کے بارے میں. ہم نے آج کے پروگرام میں اس کے بارے میں ڈسکشن کی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.